अदब सराय सफात से समात तक। लाशऊर की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया, मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, लाशऊर की ताकत, पार्ट 3, दूसरा बाब। आपका जहन कैसे काम करता है? आपके पास एक जहन है और आपको सीखना चाहिए कि उसे कैसे इस्तेमाल करें। आपके जहन की दो सतहें, शऊर या अकली सतह और तहत शऊर या गैर अकली सतह हैं। आप शऊर जहन से सोचते हैं और जो कुछ भी आप दायमी तौर पर सोचते हैं वो आपके तहत शऊर जहन में डूब जाता है। फिर वो आपके ख्यालात की नौयत के मुताबिक तख्लीक करता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा नतीजा आएगा, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा नतीजा आएगा। ये वो तरीका है जिस पर आपका जहन काम करता है। याद रखने के लायक अहम नुक्ता ये है, जब तहत शऊर जहन एक नज़रिया कबूल कर लेता है तो वो उस पर अमल शुरू कर देता है। ये एक दिलचस्प और लतीफ़ सच्चाई है। तहत शऊर जहन अच्छे या बुरे ख्यालात पर यकसा तरीके से अमल करता है। ये कानून जब मनफी तरीके से नाफिज किया जाता है, नाकामी, मायूसी और नाखुशी का सबब बनता है। अगर आपकी दायमी सोच हम आहंग और तामीरी है तो आप मुकम्मल सेहतयाबी, कामयाबी और खुशहाली के तजर्बे से हमकनार होंगे। ज़हनी सुकून और सेहतमंद जिस्म एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। जब आप सही रास्ते पर सोचना और महसूस करना शुरू करते हैं, आप जो भी ज़हनी तौर पर दावा करें और उसे सच जैसा महसूस करेंगे तो आपका तहत शऊर ज़हन उसे कबूल करके आपके तजर्बे में ले आएगा। ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने तहत शऊर ज़हन से उस नज़रिए को कबूल कराना है। फिर आपके तहत शऊर ज़हन का कानून खुद सेहत, सुकून, दौलत या वो हालत जिसके आप तमन्नाई हैं तजर्बे में ले आएगा। आप फरमान जारी करते या हुक्म देते हैं और आपका तहत शऊर फरमाबरदारी से उस नज़रिए को जो उस पर असर अंदाज हुआ मादी सूरत में पैदा करता है। ये आपके जहन का कानून है। आप अपने तहत शऊर जहन से अपने शऊर जहन में रखने वाले ख्यालात या नज़रियात की नौयत के मुताबिक रद्द अमल या जवाब पाएंगे। माहिर नफ्सियात और नफ्सियाती अमराज के मालिजों ने बताया, जब तहत शऊर को ख्यालात तरसील किए जाते हैं तो वो दिमागी हुजरे में असर डालते हैं। जैसे ही आपका जहन कोई नज़रिया कबूल करता है, ये तहत शऊर फ़ौरन उसको नतीजे में लाने के लिए सरगर्म अमल हो जाता है। ये नज़रियात की शराकत के साथ काम करता है और हर मामूली इल्म जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया उसे आपके मकसद को ठोस शक्ल में लाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये लामहदूद ताकत, तवानाई और हिकमत को आपके अंदर से निकालती है। ये तमाम कानून कुदरत को तरतीब देती है ताकि आपकी तमन्नाएं तकमील का रास्ता पाएं। कभी ये आपकी मुश्किलात का हल फ़ौरन ले आता है, लेकिन दूसरे मौका पर यह कई दिन, हफ्ते और मज़ीद वक्त लेता है। कभी ये आपकी मुश्किलात का हल फ़ौरन ले आता है, लेकिन दूसरे मौका पर यह कई दिन, हफ्ते और मज़ीद वक्त लेता है। शऊर और तहत शऊर इस्तिलाहों में इम्तियाज़। आपको याद रखना चाहिए कि ये दो जहन नहीं हैं, बल्कि ये एक जहन में अमल के दो कड़े हैं। आपका शऊर जहन इस्तदलाली जहन है। ये जहन का वो हिस्सा है जो इंतखाब करता है। मिसाल के तौर पर आप अपनी किताबों, अपने घर और अपने शरीके ज़िंदगी का इंतखाब करते हैं। आप अपने तमाम फैसले अपने शऊर जहन के साथ करते हैं। दूसरी जानिब आपके किसी शऊरी इंतखाब के बगैर आपका दिल, निज़ाम हज़्म, दौरान खून और सांस आपके तहत शऊर जहन के अमली ज़रिए से जो आपके शऊर के इख्तियार से आज़ाद है खुद ब खुद काम कर रहा है। आपका तहत शऊर जहन जो भी उसे मुतासिर करे या जो आप शऊरी तौर पर तस्लीम करते हैं उसे कबूल करता है। वो आपके शऊर जहन की पसंद से बाहर की अशिया से ना बहस करता है और ना ही हुज्जत करता है। आपका तहत शऊर जहन एक ज़मीन की मानंद है जो किसी भी किस्म का बीज, अच्छा या बुरा, कबूल कर लेता है। आपके ख्यालात बीज की मानंद हो सकते हैं। मनफी और तखरीबी ख्यालात मनफी अंदाज में आपके तहत शऊर जहन में काम जारी रखते हैं
اور جو ان سے مطابقت رکھتے ہیں ان کو وقت مقررہ پر آپ کے بیرونی تجربے میں لاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا تحت شعور ذہن کبھی یہ ثابت کرنے میں مصروف نہیں ہوتا کہ آپ کے خیالات سچ یا جھوٹ، اچھے یا برے ہیں، بلکہ یہ آپ کے خیالات کی نوعیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ شعوری طور پر کسی شے کو سچ فرض کر لیں حالانکہ وہ جھوٹ ہے، اس کے باوجود آپ کا تحت شعور ذہن اسے صداقت سمجھ کر قبول کر کے اس کا نتیجہ لانے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے گا اور اس کو لازمی طور پر آپ کے سامنے لائے گا، کیونکہ آپ نے شعوری طور پر اس کو حق کے فرض کیا ہے۔ نفسیات دانوں کے تجربات۔ نفسیات دانوں اور دوسروں نے ان لوگوں پر جو تنویمی حالت میں تھے بے شمار تجربات کیے اور بتایا تحت شعور ذہن انتخاب یا تقابل کرنے سے قاصر ہوتا ہے جو فعل عقلی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے بار بار ثابت کیا کہ آپ کا تحت شعور ذہن کوئی بھی پیغام کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس دیے گئے پیغام کی نوعیت کے مطابق جواب دیتا ہے۔ آپ کے تحت شعور ذہن کی پیغام کی اطاعت پذیری کو اس مثال کے ذریعے مزید واضح کرتے ہیں کہ اگر تنویمی عمل کیے گئے کسی ایک شخص کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ نپولین بوناپارٹ کا کتا یا بلی ہے، تو وہ اس کردار کو لاسانی مہارت سے ادا کرے گا۔ اس کی شخصیت تھوڑے وقت کے لیے تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ یقین کر لیتا ہے کہ وہ وہی ہے جو عامل اس کو کہتا ہے کہ وہ ہے۔ یہاں لفظ تنویمی سے مراد ہپنوٹزم ہے۔ ایک ماہر تنویم اپنے طلباء کو تنویمی حالت میں درج ذیل تجاویز دیتا ہے۔ پہلے کو اس کی کمر میں درد ہے، دوسرے کو اس کی ناک سے خون بہہ رہا ہے، تیسرے کو وہ پتھر کا مجسمہ ہے، چوتھے کو وہ منجمد ہو رہا ہے اور درجہ حرارت 0 سے کم ہے۔ ہر طالب علم پیغام کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد ماحول سے جس کا اس کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں، اس سے بالکل لا تعلق ہوتا ہے۔ یہ ساری مثالیں آپ کے مباحثی شعور ذہن اور تحت شعور ذہن جو غیر ذاتی، غیر انتخابی اور جس کو آپ کا شعور ذہن درست سمجھ کر قبول کر لیتا ہے کے درمیان موجود واضح فرق کی منظر کشی کرتی ہیں۔ اس لیے خیالات، نظریات اور متعلقات جو کرم کرتی، صحت یابی کرتی، جوش دلاتی اور آپ کی روح کو خوشیوں سے بھرتی ہیں کہ انتخاب کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ معروضی اور موضوعی اصلاحات کی وضاحت۔ آپ کے شعور ذہن کو معروضی ذہن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بیرونی اشیاء سے برتاؤ رکھتا ہے۔ معروضی ذہن معروضی دنیا کی توجہ کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے مشاہدے کا ذریعہ آپ کے حواس خمسہ ہیں۔ آپ کا معروضی ذہن آپ کے ماحول سے رابطے کا رہنما اور ہدایت کار ہوتا ہے۔ آپ اپنے حواس خمسہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا معروضی ذہن مشاہدے، تجربے اور تعلیم کے ذریعے سیکھتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، معروضی ذہن کا سب سے بڑا فعل استدلال کرنا ہے۔ فرض کیجئے آپ ان ہزاروں سیاحوں میں سے ایک ہیں جو ہر سال لاس اینجلس آتے ہیں۔ آپ باغات، تفریح گاہوں، عالیشان عمارتوں اور مکانات کے مشاہدے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ آپ کے معروضی ذہن کا کام ہے۔ آپ کے تحت شعور ذہن کو اکثر آپ کا موضوعی ذہن کہا جاتا ہے۔ آپ کا موضوعی ذہن اپنے ماحول کے ان ذرائع سے آگاہی حاصل کرتا ہے جو حواس خمسہ سے آزاد ہیں۔ آپ کا موضوعی ذہن وجدان سے اخذ کرتا ہے۔ یہ آپ کے جذبات کی نشست گاہ اور یادداشت کا گودام ہے۔ جب آپ کے معروضی حواس التوا میں ہوتے ہیں، آپ کا معروضی ذہن اپنا اعلیٰ ترین فعل یہی انجام دیتا ہے۔ ایک جملے میں یہ وہ ذہانت ہے جو خود کو اس وقت ظاہر کرتی ہے جب معروضی ذہن معطل، خوابیدہ یا غنودگی کی حالت میں ہو۔ آپ کا موضوعی ذہن قدرتی اعضاء کے بغیر دیکھتا ہے۔ یہ غیب دانی اور روشن ضمیر سامعین رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کا موضوعی ذہن آپ کا جسم چھوڑ کر دور دراز زمینوں پر سفر کرتا ہے اور اکثر واپسی میں نہایت درست اور سچی خصوصیات والی اطلاعات لاتا ہے۔ آپ اپنے موضوعی ذہن کے ذریعے دوسرے کے خیالات، مہر بند لفافوں کا نفس مضمون اور بند تجوریوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے موضوعی ذہن میں یہ اہلیت ہے کہ وہ عام مواصلات کے ذرائع کو استعمال کیے بغیر دوسرے کے خیالات کا ادراک کر سکتا ہے۔
ہمارا معروضی اور موضوعی ذہن کے رابطے کے بارے میں سمجھنا بہت اہمیت کا حامل ہے تاکہ سچی دعا کے فن کو سیکھ سکیں۔ تحت شعور ذہن آپ کے شعور ذہن کی طرح بحث نہیں کرتا۔ آپ کا تحت شعور ذہن حجت یا بحث نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اسے غلط پیغام دیں گے تو یہ اسے سچ قبول کرے گا اور اس کو حقیقت، تجربہ اور واقعہ کی حیثیت سے کامیاب بنانے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے گا۔ جو بھی واقعات آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں وہ خیالات پر مبنی آپ کے تحت شعور ذہن پر اعتقاد کے ذریعے اثر انداز ہوئے تھے۔ اگر آپ اغلاط سے پر نظریہ اپنے تحت شعور ذہن کو ارسال کر چکے ہیں تو اس پر قابو پانے کا یقینی طریقہ تعمیری اور ہم آہنگ خیال کی بار بار تکرار ہے، جس کو آپ کا تحت شعور ذہن قبول کرتا ہے۔ اس طرح نئے اور صحت مند عادتوں والے خیالات کی آپ کے تحت شعور ذہن کے لیے وہاں تشکیل ہوتی ہے جو مسند عادت ہے۔ آپ کے شعور ذہن کی دائمی سوچ آپ کے تحت شعور ذہن میں آپ کے لیے جھرری بناتی ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر آپ کی دائمی سوچ ہم آہنگ، پرامن اور تعمیری ہے، اگر آپ خوف، پریشانی، ڈر اور سوچ کی دوسری تخریبی شکلوں میں مبتلا ہیں تو اس کا علاج کرنے والے تحت شعور ذہن کی قدرت کاملہ کو پہچانیں اور آزادی، خوشیوں اور صحت کامل کا فرمان جاری کریں۔ آپ کا تحت شعور ذہن تخلیقی اور خدائی سرچشمے کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے آزادی اور خوشی جس کی آپ نے شوق سے خواہش کی تھی تخلیق کرنے سرگرم عمل ہو جائے گا۔ پیغام کی زبردست طاقت۔ آپ کو اب تک یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کا شعور ذہن دروازے پر چوکی دار ہے اور اس کا سب سے اہم کام آپ کے تحت شعور کو اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب آپ بنیادی قوانین ذہن میں سے ایک سے باخبر ہیں کہ آپ کا تحت شعور ذہن پیغام کی اطاعت پذیری پر مائل رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کا تحت شعور ذہن تقابل یا تضاد نہیں بنا سکتا اور نہ ہی یہ باہر کی چیزوں کے بارے میں خود بحث کر سکتا یا سوچ سکتا ہے۔ یہ ان تاثرات پر جو آپ کا شعور ذہن اسے دیتا ہے سادگی سے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ یہ عمل کے ایک روش کی دوسری روش پر ترجیح کا اظہار نہیں کرتا۔ پیغام کی زبردست طاقت کی ایک کلاسیکل مثال ذیل میں دی جاتی ہے۔ فرض کیجئے آپ کی ملاقات بحری جہاز کے عرصے پر ایک ڈرپوک نظر آنے والے مسافر سے ہوتی ہے۔ آپ اس سے اس طرح کی چند باتیں کہتے ہیں: تم بہت بیمار نظر آ رہے ہو۔ اوہ، آپ کتنے سرد ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے سمندر میں آپ کا جی متلائے گا۔ مجھے آپ اجازت دیں تاکہ میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑاؤں۔ ہم سفر زرد پڑ جائے گا۔ آپ کا سمندر میں جی متلانے کا پیغام اس کے خود کے خوف اور بدقسمتی کی آمد کے احساس سے مطابقت رکھتا ہے۔ وہ آپ کی امداد نیچے سونے کی جگہ تک قبول کرے گا۔ وہاں آپ کا منفی پیغام جو اس نے قبول کیا عملی جمع پہنتا ہے۔ ادب سرائے۔